बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र। आज ज़िक्र व फ़िक्र में एक ऐसे तबके के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है जिसे हम लोग यतीम कह के पुकारते हैं। इस तबके को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे मजबूत करने के लिए कुरान मजीद में कई आयतें नाजिल की है और हदीस और रवायत की रोशनी में इस तबके के बारे में काफ़ी कुछ बयान किया गया है कि इनकी मदद करना चाहिए, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाज में इसका उल्टा देखने को मिलता है। वो ये होता है कि इनका माल खा लेते हैं, इन्हें सताते हैं, इन पर जुल्म करते हैं और इन्हें मतलब ऐसा होता है कि बहुत गया गुजरा समझा जाता है घर में भी अगर ये रहते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आज इसी यतीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। आइए मुलाकात करते हैं। शो पर मौजूद हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मौलाना साहब, हम लोग देखते आए हैं, बहुत पुराना सिलसिला है कि यतीमों के हवाले से काफ़ी कुछ बयान किया जाता है, लेकिन आज भी सोसाइटी में ये तबका जो है बहुत कमज़ोर है। बहुत देखा जाए तो इनके पास वो चीज़ें सोसाइटी की तरफ से नहीं पहुँच पा रही हैं। इस हवाले से कुरान मजीद ने किस तरह की हिदायतें बयान फरमाई हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द ज़िक्र फ़िक्र में आज यतीम से मुताल्लिक़ मौजू है और गुफ्तगू है, और वाक़ईन ये समाज और माशरे का वो तबका है जिसमें हर समाज और माशरे में इसके मुताल्लिक़ बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि ये महरूम है, लेकिन इनको महरूमी का एहसास ना हो। तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए, इनकी तरबियत और इनकी परवरिश का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। चूँकि समाज और माशरा तमाम इंसानों से मिलकर परवान चढ़ता है, और अगर यानी एक के घर में रोशनी है और दूसरे के घर में अंधेरा है तो फिर इसको इंसानी समाज नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, ये एक हैवानी समाज है जिसे फ़कत अपना पेट भरने की पड़ी हुई है या अपना पेट भरना है बस, और दूसरे की तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखना है। हैवान को हैवान क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो सिर्फ सर झुका के अपने पेट भरने की कोशिश करता है और अड़ोस पड़ोस और बराबर में नहीं देखता। इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? इंसान को इसीलिए इंसान कहा जाता है कि उसे अपने समाज के हर तबके का ख्याल हो, उसके भाई बहन, उसके बेटी औलाद, उसके रिश्तेदार, उसके ख़ानदान, उसके पड़ोसी। और पड़ोसी के लिए तो इस्लाम ने कितना बड़ा दायरा पेश कर दिया है कि जहां आप रहते हैं उसके चारों तरफ 40 घर, 40 घर, फिर उन 40 घरों के चारों तरफ अतराफ। तो इस एतबार से देखा जाए तो हर इंसान इंसान का पड़ोस में शुमार हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए यतीम के सिलसिले में इस्लाम ने, कुरान ने अहकाम इलाही में बहुत तवज्जो दी गई है। यहाँ तक हुक्म दिया है कि उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, इसलिए कि अगर वो ख़राब हो जाते हैं, आपने अगर तवज्जो नहीं दी तो एक दूसरे को ख़राब करता है और दूसरा तीसरे को ख़राब करता है। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा कि जब फलों में एक फल ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, तो फल वाला उस फल को अलग कर देता है। क्यों? उसे दुश्मनी है उससे? नहीं, ये दूसरे फलों को सड़ा देगा। बिल्कुल, ये दूसरे फलों को ख़राब कर सही फरमाया, सही जी। इसीलिए इंसान भी ऐसा ही, इंसान में भी असर तासुरात कबूल करने की ताकत होती है। तो अगर एक गलत असर छोड़ रहा है किसी के ऊपर तो पूरी फैमिली पर गलत असर पड़ सकता है। तो आपने अगर एक को अच्छा बना दिया, किसी एक यतीम को अच्छा बना दिया आपने, तो उसके नीचे मसलन उसका छोटा भाई है, 2-3 भाई हैं, एक बहन है, वो अपनी पूरी फैमिली को संवार के ले जाएगा। इसलिए इस्लाम ने बहुत हुक्म दिया है। इरशाद होता है कुरान मजीद के एतबार से, हम 2-3 आयतें आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम ने हुक्म दिया है कि अगर आपने यतीमों का ख्याल नहीं रखा तो जहन्नम में चले जाओगे। यानी बिल्कुल एकदम सरी हुक्म है, बल्कि वहाँ सूरह मुबारक है। मतलब कौन ख्याल रखेगा ये सोसाइटी में? मतलब अगर किसी घर का बच्चा यतीम है, पहली सूरत तो पड़ोस पे लाजिम आती है, लेकिन जब तक पड़ोस भी एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, मतलब घर वाले पड़ोस नहीं, पूरी एक समाज में एक कानून नाफिज हो, जो इलाही कानून है वो कानून पूरे समाज में नाफिज हो। और कुछ लोगों को ऐसा मुअय्यन किया जाए कि जो इस तबके को देखेंगे, कुछ लोगों को ऐसा मुअय्यन किया जाए जो मसलन तालीम के तबके को देखेंगे, कुछ लोगों को ऐसा मुअय्यन किया जाए जो गल्ले और राशन वगैरह के तबके को काम को देखेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि ये अहकाम कुरान के ज़ीनत कुरान तो हैं, मगर ज़ीनत समाज और माशरा नहीं है।
تو اس بڑے بڑے پوسٹر پہ بھی لکھا جاتا ہے اور بڑے بڑے اس سے پروگرام میں بتایا بھی جاتا ہے لیکن عملی جامہ اس کا نہیں، بس عملی جامع میں اس کو شمار اور شریک نہیں کیا جاتا. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ٹائٹل پہ تو بہت بڑے عزادار یا حسینی ہو اور اس کے پیچھے اگر عمل حسینی نہ ہو تو یقیناً بہت خراب بات ہے. بے شک آپ نے بہت صحیح فرمایا. اچھا ایک چیز اور دیکھا جاتا ہے، اس طبقے کو جو ہے بہت کمزور نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے تو انسان ہی وہ، خالی مطلب یہ ہے کہ ان کے سر سے سایہ نہیں ہے باپ کا. ہمیشہ انسان اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس کے پاس کچھ دنیاوی چمک دمک ہوتی ہے، اور کمزور کو نہ جانے انسان کیوں احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اس کے لیے تو آج سے نہیں 1400 سال پہلے کا وہ واقعہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر اسلام کے پاس اور ایک غریب آدمی بھی آ کے بیٹھ گیا، تو ایک جو بڑا آدمی تھا اس نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا. پیغمبر اسلام نے یہ دیکھ لیا یہ بد اخلاقی اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بھئی اس کی غربت تیری طرف منتقل ہو جائے گی کہ تیری مالداری اس کی طرف منتقل ہو جائے گی. تو امام پیغمبر اسلام کے اس جملے نے جب کہ اس کو بدل دیا، واقعاً فکر ہی انسان کی بدل دینی چاہیے. اگر یتیموں غریبوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے، مسکرا کے ملاقات کر دیں گے تو ہمارا مال ادھر نہیں چلا جائے گا اور نہ ان کی غربت ہماری طرف آ جائے گی. لیکن کم سے کم ایک مسکراہٹ سے تو اس کا احترام کر سکتے ہیں، ایک ہاتھ پھیرنے سر پہ ہاتھ رکھنے سے تو اس کی عزت کر سکتے ہیں، اس کو گلے سے لگانے پیار کرنے تک حد تک تو اس کی عزت کرتے ہیں. مگر افسوس ابھی جو ہے قرآن کی یہ تعلیم اس حد تک بھی ہم میں نہیں پائی جاتی. جبکہ قرآن کے اعتبار سے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 83، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین اور ذوی القربہ یتیم اور مسکین کے ساتھ نیکی کرنا. یعنی یہ قرآن مجید کا بالکل صریح حکم ہے کہ اعلان ہے، کھلا ہوا اعلان ہے، احکام ہے، حکم ہے کہ آپ جو ہے یتیم کے ساتھ نیکی کریں گے. اس کے بعد یتیم کی فقط نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اس مسکرا کے اس کے مالی امداد کی بھی قرآن مجید نے اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. خدا کی محبت میں قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرو. خدا کی راہ میں قرابت داروں یا مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرو. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو. مطلب ابھی آپ نے کہا کہ اگر یتیم کا احترام نہیں کیا جائے گا، انہیں وہ عزت نہیں دی جائے گی، تو انسان جو ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے. تو اس کا کچھ حوالہ دے سکتے ہیں کہ کون سی آیت میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے؟ چشم. دیکھیے پہلے تو آپ مثلا یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہاں تک حکم دیا ہے یتیم کے سلسلے میں کہ انہیں آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. جی وہ تمہاری زندگی میں ہونے چاہیے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. آپ یتیموں کے متعلق سوال ہوگا، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی مصلحتوں کا خیال رکھو. اگر تم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور یاد رکھو خدا خوب جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. بالکل. اب اس کے بعد یہ یتیم کی عزت نہ کرنا اور یتیم کو اہمیت نہ دینے کا سلسلہ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ فجر میں بھی آیا ہے اور سورہ مبارکہ معون میں بھی آیا ہے. سورہ مبارکہ فجر کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. یہ جو جہنم میں چلے گئے ہیں ایسا کیوں ہوا کہ یہ جہنم میں چلے گئے؟ ایسا ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کا احترام نہیں کرتے تھے. یعنی تمہیں جو جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے تم لوگ اس لیے جہنم میں گئے ہو کہ تم یتیم کا احترام نہیں کرتے تھے. سورہ معون میں ارشاد ہوتا ہے رائت الذین یکذبوا بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. کیا تم نے رود جزا کے منکر کو دیکھا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو جھڑک دیتا تھا. تو یہ تینوں آیتیں ہمیں اس بات کی طرح متوجہ کر رہی ہے کہ یتیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اگر ان کا خیال نہ کیا گیا اور وہ خراب ہو گئے، برباد ہو گئے، تو یقیناً جہنم میں ہم جائیں گے اور ہم ان کے خراب ہونے کے ذمہ دار بن جائیں گے. اس اعتبار سے یتیموں کا بے پناہ خیال رکھا جائے. چلیے یہ مطلب چیز سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے اگر ہم یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں.
ہمارے صاحب دو طرح کی گناہیں ہم لوگ مطلب سنتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ. تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ڈرنے لگتے ہیں کہ نہیں بہت بڑا گناہ ہے. کیا یہ جو یتیم کا مال کھانا یا انہیں نقصان پہنچانا یا ان پر ظلم کرنا، کیا یہ چیز گناہ کبیرہ میں شمار کی جاتی ہے؟ بے شک گناہ کبیرہ کی جو ایک بہت بڑی کتاب بھی گناہ کبیرہ کے متعلق آیت اللہ دست غیب شیرازی صاحب نے تالیف کی ہے، اس میں سر فہرست جو ہے یتیم کے سلسلے میں، ان کی پرورش کے سلسلے میں اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے سلسلے میں، ان کا مال نہ کھانے کے سلسلے میں بہت بے پناہ روایات اور آیات ہیں. اور یہاں پر بھی ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّتِي أَمْوَالُكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا. یتیم کا مال اپنے مال میں مخلوط کر کے نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا ملا کے نہ کھاؤ، یعنی یتیم کا مال بھی اپنے مال میں ملا لیا اور اپنا مال یتیم کے مال میں ملا لیا اور سمجھ رہے ہیں کہ یتیم کو بھی کھلا رہے ہیں اور ہم بھی کھا رہے ہیں، تو بس یہ تو ٹھیک ہے ہمارے مطلب اتنی باریکی رکھنا ہے، اتنی باریکی رکھنے. ہاں اگر مطلب کسی کے پاس پراپرٹی ہے اور باپ چلا گیا ہے تو 10-5 ہزار روپے آ رہے ہیں تو وہ آپ اپنے نہیں اوپر خرچ نہیں کر سکتے یا ملا نہیں سکتے ہیں، نہیں ملا سکتے. آپ کو وہ 10,000 روپے اسی یتیم آپ ذمہ دار ہیں اس کے. یہاں تو لے لیتے ہیں بلکہ اور قبضہ کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں اس صورت میں. ہاں اس صورت میں قبضہ کر لیتے ہیں کہ اگر حساب کیا جائے تو الٹے یتیم پہ ہی پیسے نکل جاتے ہیں. ایسے میری زندگی میں بہت سارے واقعات آئے واقعاً، مطلب ایک تو وہ یتیم بھی اور دوسرے پاس قرض دار بھی ہو گیا، اور قرض دار بھی ہو گیا، احسان والا بھی ہو گیا، احسان بھی کر دیا. مثلا یتیم کی پراپرٹی کے ہم ذمہ دار تھے. مثلا فرض کیجئے کہ ہمارے بھائی کا بچہ تھا، فرض کیجئے کہ اس میں جو ہے ہمیں 10-15 ہزار روپے کسی ایک پراپرٹی سے حاصل ہوتے ہیں، اس میں جو ہے بھائی کا بھی مکمل پورا آدھا حصہ تھا، ہمارا بھی پورا. اب وہ بھائی کے مرنے کے بعد ہم تو پورے کے پورے 20,000 کے مالک ہو گئے. اب اس کو جو روزی روٹی کھلا رہے ہیں، کھانا پینا کھلا رہے ہیں، اس کھانے پینے کا احسان اتنا اس کی گردن پر لاد دیتے ہیں کہ اس کو الٹا اور مقروض کر دیتے ہیں. 10,000 تیری بیماری میں ہوا تھا، 15,000 تو وہاں چلا گیا تھا، 20,000 یہ چلا گیا تھا، لہذا تم ہمارے 25,000 روپے کے قرض دار ہو. تو اور نکلا نہیں جاتا انسان سے. واقعاً انسان ہمیشہ تو اتنی ظلم و زیادتی اگر کی کرے گا انسان تو جہنم میں نہیں جائے گا تو اور کہاں ہے، کہاں جنت میں چلا جائے گا. اگر اس طرح بھی جنت میں جایا جا سکتا ہے تو ایسی جنت ان لوگوں کو یقیناً مبارک ہو جو اس طریقے سے جنت میں جانا چاہتے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی اور طلبگار ہیں بہشت کے، جس کی ہم لوگ محنت کرنے والے ہیں. محنت کرنے کے بعد بھی انسان یقین نہیں کر پا رہا ہے کہ ملے گی کہ صحیح ملے گی. یہاں ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی جو ہے جنت مل جائے گی اور بہت آسانی سے مل جائے گی. نہیں سمجھ میں آتا ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد معاشرے میں جو حالات ہیں اور انسان انتظار کیے بیٹھا ہے جنت کا، اس اعتبار سے نہیں سمجھ میں آتا کہ جنت کیسے مل جائے گی اگر کوئی اتنی ظلم و زیادتی. کوئی حدیث بھی آپ بیان کریں اس سلسلے میں؟ حدیث کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان ابی عبداللہ سألتہ عن الکبائر فقال منها کل مال الیتیم ظلما. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے گناہ کبیرہ کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا اس میں سے ایک یتیم پر ظلم کر کے اس کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر اگر عمل کریں گے تو یتیم کو بھی عزت ملے گی اور سماج میں بھی خیر و خوبی برکت ہوگی انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ذکر و فکر میں یتیم کے حوالے سے جو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے اس میں قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے حدیث کو بھی بیان فرمایا ہے. میرے خیال سے جس طبقے کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ طبقے کو جس نگاہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ نگاہ ہم لوگ کو اور مضبوط کرنا ہوگا. اور مطلب ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ کمزور ہے چلو تھوڑا بہت دے کے کر دیتے، لیکن کبھی ان کی بلندی کے لیے ہم لوگ نہیں سوچتے، نہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہو سکتا ہے یہ پروگرام لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، یہ جو طبقہ ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کی چھوٹی بڑی کوشش جو بھی ہم اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں وہ ہم سب کو کرنا چاہیے اور پورا دھیان دینا چاہیے. جیسے ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہمارے بھائی یا پڑوس میں کسی بھی اگر یتیم کوئی ہے تو اسے ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے، اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے. اسی پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ آنے والے دن میں ہمارا دن پہلے سے بہتر ہوگا. بہت شکریہ.